बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउल अव्वल की नूर नूर साअतों में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में तशरीफ़ फरमा हुए। मनाज़िर तजल्ली के हैं कुछ अजब से, मनाज़िर तजल्ली के हैं कुछ अजब से, फ़िज़ा जगमगा कर ये कहती है सबसे, फ़िज़ा जगमगा कर ये कहती है सबसे, मुनव्वर ज़मीं होगी माह अरब से, मुनव्वर ज़मीं होगी माह अरब से, मलाइक हैं सफ़ बस्ता हर सू अदब से, शहनशाहे कौनो मकां आ रहे हैं। शहनशाह कौनो मकां मक्का तुल मुकरमा में 12 रबीउन नूर की सुबह तशरीफ़ फरमा हुए। आज हम बात करेंगे इस उन्वान पर कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम अरबों ही के अंदर क्यों मबूस हुए, किसी और इलाके में भी तो आ सकते थे। याद रखिए कि वो ज़माना जिसमें हालात ये थे कि पानी पीने पिलाने पर झगड़े, जिसमें हालात ये थे कि चार दांगे आलम, अंधेरे, रोशनियों का फुकदान, दलालत, गुमराही। कुरान ने खुद कहा वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, कि आपसे पहले तो खुली गुमराही में इंसानियत भटक रही थी। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और हुजूर अरबों ही के अंदर क्यों आए, इसकी चंद वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि अरब कौम बहुत ज़हीन व फ़तीन थी, फ़हम व फ़िरासत रखती थी, फसाहत व बलागत, गैरत व शुजाअत, सखावत व दरिया दिली में वो अपना सानी नहीं रखते थे। आइए हम उनकी इन अजीम सिफात के चंद वाक़यात मुलाहजा करते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरबों ही के अंदर क्यों मबूस हुए। सैयद महमूद बगदादी ने बुलूगुल अरब फ़ी मारिफ़ाति अहवालिल अरब में ये बात रकम की है कि एक मौका पर एक मालिक अपने दो गुलामों के साथ जंगल में सफ़र कर रहा था। रास्ते में गुलामों की नीयत बदल गई और उन्होंने कहा कि हम सारा माल हासिल कर लेंगे, लेकिन उस सूरत में जब हम अपने ही मालिक की जान ले लेंगे। मालिक ने भी उनके इरादे भांप लिए। उसने कहा कि अगर तुम आज़म कर ही चुके हो मेरी जान लेने के, मुझे कत्ल करने के, तो मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या वादा? उन्होंने कहा कि जिस वक़्त तुम वतन वापस जाओ तो मेरे घर जाना, मेरी बेटियां हैं, उनको ये शेर सुना देना। उन्होंने कहा कौन सा शेर? उसने कहा ये, मन मुबल्लिगुन बिनतैय अन्न अबाहुमा लिल्लाहि दर्रुकुमा व दर्रु अबीकुमा। इसका माना यह है कि कौन मेरी बच्चियों को इत्ला देगा कि उनका वालिद, वो ऐ मेरी बच्चियों तुम भी अल्लाह के लिए हो और वो भी अल्लाह ही के लिए है। उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। उन्होंने वादा कर लिया कि ठीक है, जब हम वतन वापस जाएंगे तो जाकर के तुम्हारी बेटियों को ये शेर सुना देंगे। वादा कर लिया। और इस कौम की खुसूसियत ये थी कि ये जब वादा करती तो वादे की तकमील करती। अब उन्होंने अपने मालिक को कत्ल कर दिया और जब वापस पहुंचे तो मालिक की बड़ी बेटी को बुलाया और कहा कि इस तरह जंगल के अंदर तुम्हारे बाप को उस चीज़ ने आ लिया जिससे कोई भी दुनिया का शख्स बच नहीं सकता। हर शख्स ने उस चीज़ का शिकार हो जाना है। तो लेकिन तुम्हारे वालिद ने फौत होने से पहले एक शेर का हमसे वादा लिया था कि तुम जाके मेरी बच्चियों को ये शेर सुना देना। उन्होंने वो शेर सुनाया तो बड़ी बेटी ने कहा कि जरा ठहरो, मैं अपनी बहन को भी बुलाती हूं। और उसने बज़ाहिर यही उनको महसूस कराया कि इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा पैगाम नहीं है, ये तो आम सी बात है। जिस वक्त छोटी बहन को बुलाया तो उसको सारा वाकया बताया कि इस तरह वालिद इस दुनिया से चला गया
لیکن اس نے ایک شعر ہمارے لیے بھیجا اور وعدہ لیا ان سے کہ میری بیٹیوں کو جا کے تم نے یہ سنانا ہے۔ جب چھوٹی بیٹی نے وہ شعر سنا تو اس نے آہ و فغاں، رونا دھونا اور شور ڈالا کہ اے عرب والو، یہ ہیں وہ دو جنہوں نے ہمارے باپ کو قتل کیا۔ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم کس بیس پر یہ کہتی ہو کہ ان دو نے ہی تمہارے باپ کو قتل کیا؟ انہوں نے کہا اصل میں یہ شعر جو سنا رہے ہیں یہ نامکمل ہے، مکمل شعر یوں بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ ان کا اس طرح بنتا ہے، من مخبر بنتی ان اباہما امسا قتیلا بالفلات مجندلا للہ درکما و در ابیکما لن یبرح الابدان حتی یقتلا۔ اب جس وقت انہوں نے ملایا اور پورا شعر سنایا تو اس کا معنی یہ بنتا تھا، کون میری بیٹیوں کو خبر دے گا کہ ان کا باپ قتل کر دیا گیا، جنگل میں اس کی لاش پڑی ہے، اور اے میری بچیوں تم بھی اللہ کے لیے ہو اور تمہارا باپ بھی اللہ ہی کے لیے تھا، ان دونوں غلاموں کو نہ چھوڑنا، ان سے بھی قصاص پورا کرنا۔ تو لوگوں نے تفتیش کی ان غلاموں سے، تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم نے ہی اس کو قتل کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ چھوٹی سی بچی جس کی ذہانت، فطانت، فہم، فراست کہ اس نے پہچان لیا کہ باپ کا قاتل کون ہے، یہ تھی وہ وجہ کہ اللہ رب العالمین نے عربوں کے اندر مبعوث کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم چاہیے تھی کہ جو ذہین ہوتی اور فہم رکھنے والی ہوتی، فراست رکھنے والی ہوتی، کیونکہ اس نے یہ آفاقی پیغام کائنات میں عرضہ کرنا تھا۔ اور پھر ایک اعرابی رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے صرف 2 ہی آیتیں سنی تھیں، اور اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی اور بات نہ بھی پتہ چلے تو میرے لیے یہ 2 آیتیں ہی کافی ہیں، اور نصیحت کوئی نہ بھی کرے لیکن 2 آیتوں ہی سے میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور اسلام کا مزاج سمجھ گیا ہوں۔ وہ 2 آیتیں یہ تھیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کے سامنے آ جائے گی، اور ذرہ برابر بھی کوئی برائی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس قوم کا حافظہ، اس کی ذہانت، فراست با کمال تھی، اس وجہ سے رسول کریم علیہ السلام اس قوم میں مبعوث ہوئے۔ اور اسی طرح سخاوت کے حوالے سے عرب لوگ راتوں کے وقت جو صحراؤں میں رہتے نا تو آگ روشن کر دیتے کہ کوئی مسافر بھولا بھٹکا ہو تو اس کو پتہ چل جائے یہاں کوئی لوگ رہ رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس آ جائے اور ہم اس کی مہمان نوازی کریں۔ اور اسی طرح آگ پر خوشبو ڈال دیتے۔ اس کی حکمت یہ ہوتی کہ اگر کوئی مسافر نابینا ہے، اس کو آگ نظر نہ آئے تو وہ خوشبو سونگھ کے ہمارے پاس آ جائے۔ اپنے ریوڑوں کے پاس، وہ بکریوں کے ریوڑوں کے پاس حفاظت کے لیے کتا رکھ دیتے تاکہ کتا رات کو بھونکے تو مسافروں کو پتہ چل جائے ادھر کوئی موجود ہے۔ تو اس قدر وہ سخی تھے۔ بلکہ ایک واقعہ، امیلہ فرازی ایک مرتبہ ایک نوخیز نوجوان تھا، ابھی اس کی مونچھیں بھیگی یعنی ابھی بالکل نوخیز نوجوان، ایک مرتبہ ابن عنقا کے پاس سے گزر رہا تھا، وہ گھاس کاٹ رہا تھا۔ اس نے اسے پوچھا کہ کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ بھائیوں کی معذرت، حالات زمانہ کی گردش، اور تم جیسے بخیل لوگوں تو پھر میرے حالات کیسے ہونے ہیں؟ اس نے کہا کہ کیوں اتنے مایوس ہو، کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تم بھی ہمارے برابر ہوگے۔ یہ کہہ کر کے وہ نوخیز امیلہ فرازی چلا گیا۔ ابن عنقا کے دل اور دماغ میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ کل کا سورج چڑھنے سے پہلے کس طرح میں ان کے برابر ہو جاؤں گا۔ رات بھر بے چینی سے کبھی کروٹیں بدلتا، پہلو بدلتا۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا کیفیت ہے؟
اس نے دن کا سارا واقعہ سنایا. اس نے کہا وہ تو ایک نوخیز نوجوان تھا, اس نے بات کر دی, تم نے اس کی بات کو دل ہی میں لے لیا. اب صبح ہوئی تو بیٹی سے باتیں ہو رہی تھیں اور بیٹی نے کہا کہ جب اس نے تمہیں کہا تو تم پھر اس کے پاس چلے کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا وہ ایک نوجوان تھا, پتہ نہیں رات کو مدہوش تھا, مدہوشی میں بات کر گیا. ابھی یہ وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر سے آواز آئی. دیکھا تو امیلہ فرازی اپنے گھوڑوں, اپنی بکریوں, اپنے اونٹوں, اپنے غلاموں, اپنے کنیزوں سب کے ساتھ آواز دے رہا ہے, باہر آؤ. جب ابن عنقا باہر گیا تو اس نے کہا آؤ, میرے جتنی بھی جائیداد ہے, جتنی بھی میری ملکیت میں, ان کو تقسیم کر لیتے ہیں. آدھے اونٹ تم گن لو, آدھی بکریاں لے لو, آدھے گھوڑے لے لو, آدھی کنیزیں, آدھی غلام, سب کچھ اس نے آدھا اس کو دے دیا. یہ تھی وہ عربوں کی سخاوت, یہ تھی وہ دریا دلی, اور یہ تھی وہ زبان کی حفاظت. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم مطلوب تھی کہ جو سخاوت کا پیکر ہو, اور جو زبان کی حفاظت کرنا جانتی ہو, اور جو دل کھول کر کے خرچ کرنا جانتی ہو. یہ تھی وہ وجہ کہ رسول کریم علیہ السلام عربوں میں مبعوث ہوئے. اسی طرح سالم بن قوفان کے پاس ایک شخص نے آ کر کچھ طلب کیا. اس نے بیوی کو کہا کہ رسی دو, میں اس کو اونٹ دوں. جب ایک اونٹ رسی کے ساتھ باندھا اور اس کو پکڑائی, اس کو رسی, تو پھر بیوی سے کہنے لگا ایک رسی اور دو. اس نے ایک اور رسی دی, اس نے ایک اور اونٹ اس کو نکیل پکڑا دی. اس نے کہا ایک اور رسی دو, اس نے پیش کی. اس نے کہا کہ رسی تو ختم ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ تم رسی دیتی چلی جاؤ اور میں اس کو اونٹ سخاوت کرتا چلا جاتا ہوں. اس نے اپنے کپڑوں سے اس کو پھاڑ کر کے رسیاں بناتی چلی گئی, اور پھر اس نے بھی اشعار کہے, اس نے بھی اشعار کہے, جن کا مفہوم یہ تھا کہ تم رسیاں دیتی جاؤ اور میں سخاوت کرتا چلا جاؤں, میں بخل نہ کروں. نور وحی یوٹیوب چینل کے ناظرین, یہ تھی اس قوم کی سخاوت. بلکہ حاتم طائی کے بارے میں آتا ہے, اس کی بیوی معاویہ خود بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے حالات ایسے ہو گئے کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا, بچے بھوکے ہی رات کو اس حالت میں سوئے کہ بیٹا اور بیٹی, ایک کو میں باتوں میں لگا کے سلا رہی تھی, ایک کو ان کا باپ سلا رہا تھا. کہتے بچے, بیٹا اور بیٹی دونوں سو گئے تو حاتم طائی مجھے باتوں میں سلانے لگ گیا. تو کہتے مجھے نیند تو نہ آئی, لیکن اس کی کیفیت پہ مجھے رونا بھی آیا, لیکن میں نے آنکھیں بند کر لی. وہ بار بار مجھے آواز دیتا, میں نے یہی اس کو محسوس کرایا کہ میں سو گئی ہوں. کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون دروازے پر آئی اور وہ کہنے لگی کہ تم سوئے پڑے ہو اور میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. تو حاتم باہر گیا اور جا کر اس عورت سے کہنے لگا کہ اپنے بچوں کو لاؤ, میں ان کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں. کہتے جس وقت یہ بات میں نے سنی تو بیوی اس کی اٹھی اور کہا کہ اپنے بچے بھوک سے بلکتے ہوئے سو گئے ہیں. اس نے کہا کہ میں کیا کروں, مجھے شرم آتی ہے کہ میرے دروازے پر کوئی آ جائے اور اس کو میں خالی بھیج دوں. اس نے اپنا گھوڑا ذبح کیا اور آگ جلائی اور اس کے بچوں کو بھی کھانا کھلایا. پھر قبیلے کے ہر شخص کو بلایا, جا کے دعوت دی کہ آؤ. اس نے کہا یہ تو کمینگی ہوگی کہ ہم کھائیں اور قبیلے والے محروم رہیں. یہ تھی وہ سخاوت حاتم طائی کی. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسی قوم چاہیے تھی جو فہم و فراست رکھنے والی ہو, جس کا قوت حافظہ بلاغہ ہو, جو فصاحت و بلاغت والی ہو, جو غیرت و شجاعت والی ہو, جو سخاوت والی ہو, دریا دلی والی ہو, اور بخل اور کنجوسی ان کے قریب بھی نہ آیا ہو. تو اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربوں کے اندر مبعوث کیا. یاد رہے کہ ان کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ ایک ایک چیز کے لیے بعض اوقات ہزار نام, 400 نام, آئینے کے لیے 500 نام, یعنی بے مثل ہزاروں اشعار ان کو یاد ہوتے اور فی البدی کہتے. تو رسول اللہ علیہ السلام کو قرآن کے لیے ایک ذہین قوم ہی کی ضرورت تھی, جو رسول اللہ علیہ السلام کی باتوں کو, سیرت کو, ہر چیز کو محفوظ کر لے.
اور پھر اس قوم کا ایفائے عہد. ہیرا کا ایک بادشاہ تھا نعمان نامی. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس نے 2 دن، ایک دن وہ یوم نعیم رکھتا، ایک دن یوم بعوث. ایک دن وہ جو بھی اس کے سامنے صبح کے وقت آتا تو اس کو شاہی اونٹوں سے نوازتا، اور دوسرے دن جو بھی سامنے آتا اس کو وہ اس کی جان لے لیتا، قتل کر دیتا. ایک مرتبہ یہ شکار کھیلتے ہوئے کہیں جنگل میں اکیلا ہو گیا، لاؤ لشکر سے الگ ہو گیا، رات پڑ گئی، بارش ہونے لگ گئی. تو ایک گھر اس کو نظر آیا، حنظلہ کا وہ گھر تھا. تو اس نے کہا کہ رات گزارنے کی جگہ ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے اس کو اندر بلایا، اور وہ حنظلہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ کوئی معزز مہمان محسوس ہوتا ہے. اس نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا کچھ تھوڑا سا آٹا ہے، میں روٹی بناتی ہوں. اس نے بکری، ایک ہی بکری تھی ان کے پاس. اب دیکھیں، ایک ہی بکری جس پہ گزر بسر ہوتی، اس کا پہلے دودھ دوہا، پھر اس کو ذبح کیا، پھر اس کے لیے کھانا تیار کیا اور اس کو پیش کر دیا. اس نے کہا کہ رات باتیں کرتے رہے. صبح کے وقت جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں تو نعمان ہوں، بادشاہ ہوں، تو کبھی میرے پاس آنا. وقت گزرتا گیا. ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، اور جس وقت قحط سالی ہوئی اور حالات بڑے تنگ ہوئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ نعمان کے پاس جاؤ، اس نے تمہیں کہا بھی تھا. تو اتفاق یہ کہ جس وقت یہ اس کے پاس گیا وہ یوم البعوث تھا، جس دن وہ جو بھی ملتا صبح. تو اس بادشاہ نے جب اس وقت اس کو دیکھا تو اس کو کہا کہ کاش تم نہ آتے آج کے دن، اس لیے کہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، لیکن آج کے دن تو میرا بیٹا بھی میرے سامنے سب سے پہلے آتا تو میں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتا. خیر، اس نے جس وقت دیکھا کہ بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسے تو ایسے ہی صحیح، لیکن مجھے تھوڑی مہلت دو کہ میں اپنے بیوی بچوں کو بتا سکوں. اس نے کہا تمہاری ضمانت کون دے گا؟ ایک شخص کی طرف دیکھا لیکن اس نے ضمانت نہ دی. ایک اور شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ نہ آیا تو پھر اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا. اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. یہ چلا گیا. جب وقت مقرر پر بالکل عین وقت میں اس کو قتل کرنے لگے تو ایک دم سے یہ آ گیا. بادشاہ اس کو دیکھ کر پھر پریشان ہو. اس نے کہا کہ جب تم بچ گئے تھے تو پھر تم دوبارہ ہی کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ دراصل میں نے اپنی زبان کی حفاظت کے لیے. اس نے کہا یہ تم اپنی جان بچاتے؟ اس نے کہا نہیں، میری زبان اہمیت والی تھی. دیکھو، جس نے میری خاطر اپنی جان کو ابتلا میں مبتلا کیا تو میرے لیے ضروری تھا کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے واپس آتا. اس نے کہا یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ اس نے کہا ہمارے مذہب نے. نصارہ کا وہ پیروکار تھا. تو اس وقت وہی آخری مذہب تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. تو پھر بادشاہ نے بھی اس کو قبول کیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ قوم کتنی زبان کی پابند تھی، وعدے کی پابند تھی. تو رسول اللہ علیہ السلام کو بھی ایسی ہی قوم کی ضرورت تھی جو سخاوت کرنے والی، جو وعدوں کی پاسداری کرنے والی ہو. اس لیے اللہ رب العالمین نے رسول کریم علیہ السلام کو عربوں کے اندر مبعوث کیا، اور پھر اس پوری قوم کی نے پوری زمین میں 4 دانگ عالم، شرق تا غرب، اسلام کی روشنیوں کو عرضاں کیا. تیرے ہی نور سے روشن ہوئے افلاق و زمین، تیرے ہی نور سے روشن ہوئے افلاق و زمین، رونما ہو گئے ہر گوشے میں آثار حیات، رونما ہو گئے ہر گوشے میں آثار حیات. سیرت سید عالم نے وہ بخشی رفت، سیرت سید عالم نے وہ بخشی رفت، اوج در اوج ابھرتا گیا معیار حیات. انشاءاللہ سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا. امید ہے کہ آپ ربیع الاول شریف کی ان مقدس ساعتوں میں یہ جتنے بھی سیرت پروگرام ہوں گے آپ ان کو خود بھی سماعت کریں گے، اپنے احباب، فیملی، خاندان کے ساتھ ان کو شیئر بھی کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول کریم علیہ السلام کی محبت، عشق نصیب فرمائے. اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل.
Please like, subscribe, and share.